से जैसे अचानक मौत आ जाती है, जो मौत है इसको क़यामत सुगरा कहा जाता है। तो इसी तरह क़यामत कुबरा भी आ जाएगी। मसरूफ़ होंगे तो सूर फूँका जाएगा। सूर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मुँह के अंदर जो है उन्होंने लिखा हुआ है, और उसकी वो चीख मार देंगे तो सारे के सारे घबरा जाएँगे। सिर्फ़ इंसान ही नहीं घबराएँगे, सारे आलम, सारी मखलूक़ें घबरा जाएँगी। ज़मीन में ज़लज़ले आ जाएँगे, आसमान पिघल जाएँगे, पहाड़ उड़ेंगे, और जो है वो ज़मीन हिलेगी, जानवर भागे फिरेंगे, और बच्चे बूढ़े हो जाएँगे, यानी सब ही आलिम जितने भी होंगे सब के सब घबरा जाएँगे। और उसके बाद जो है चाँद तारे ये भी बेनूर हो जाएँगे। फिर उसके बाद दोबारा जब सूर फूँकेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम, उसके साथ सब ही बेहोश हो जाएँगे। जो लोग पहले कब्रों में पड़े होंगे वो तो मतलब पहले से कब्रों में हैं। इन जो ज़िंदा होगी ना, जो घबराए थे, भागे थे, परेशान हुए थे, वो भी सब के सब बेहोश हो जाएँगे। और जब वो सब के सब बेहोश हो जाएँगे तो उस वक़्त जो इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के सामने जाएँगे। अल्लाह ताला पूछेंगे कि सब मखलूक मर गई है ना? तो कहेगा जी अल्लाह ताला जी, हालाँकि अल्लाह को पता है इस बात का। वो कहेगा जी अल्लाह ताला जी सब मर गए हैं सिवाय मेरे और आपके और वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठा रखा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी एक मखलूक है। मैंने अर्श के नीचे जितनी चीज़ें हैं सारी फ़ना करनी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज़ जो है वो फ़ना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अब जिब्राइल और मिकाइल भी जो है वो भी मर जाएँगे, वो भी फ़ौत हो जाएँगे। उसके बाद जो है सिर्फ़ इज़राइल और जो है वो अल्लाह ताला रह जाएँगे। अब इज़राइल कहेंगे अल्लाह आप बाकी हैं, आपको तो कभी फ़ना ही नहीं है, और दूसरा मैं बाकी हूँ जो मैं आपका गुलाम हूँ। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएँगे कि तू भी एक मखलूक ही है, लिहाज़ा अल्लाह उसको भी मार देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला अकेले रह जाएँगे ज़मीन के ऊपर। कोई मखलूक नहीं होगी, ना ज़मीनों में, ना आसमानों में, ना फरिश्तों की, ना परिंदों की, ना चरिंदों की, ना इंसानों की, ना जानवरों की। कोई भी मखलूक, ना जानदार, ना मतलब जो कि बेजान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह होंगे। फिर अल्लाह ताला अपना पाँव 3 बार ज़मीन पे मारेंगे और अल्लाह कहेंगे कहाँ है अपने आप को बादशाह कहलाने वाले? लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो जवाब देगा। कोई होगा ही नहीं, जवाब किसने देना है? फिर खुद ही कहेगा कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही क़हार हूँ, मैं ही जब्बार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह को इतना को गुस्सा होगा कि उससे पहले यानी आज तक कभी इतना गुस्सा नहीं अल्लाह को आया होगा, और उसके बाद यानी जब क़यामत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी कभी गुस्सा नहीं आएगा जितना अल्लाह को उस दिन गुस्सा आएगा। नहीं होती कि वो खुले, हमारे हाथ में ताकत होती है, हम उसको लपेट लेते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को अपने हाथ में लपेट लेगा, फिर फैलाएगा और फिर लपेट लेगा, और फिर अल्लाह ताला आवाज़ लगाएँगे, हुक्म देंगे बारिश को कि बारिश बरसे। फिर सारी मखलूक इस तब्दील शुदा ज़मीन पे जो कि दोबारा बनाएँगे अल्लाह ताला ना, ये जो पहली होगी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। दोबारा अल्लाह ताला ज़मीन बनाएँगे, उसके ऊपर जो है वो सारी मखलूक जो ज़मीन के नीचे होगी, जो ऊपर होगी, जहाँ भी होगी, सारी ज़मीन के ऊपर आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला बारिश को आसमान को हुक्म देंगे कि बारिश हो। फिर बारिश होगी, और ये कहते हैं कि 40 का लफ़्ज़ आया, 40 दिन तक बारिश होती रहेगी। और ज़मीन से लोग ऐसे उगेंगे जैसे आपने देखा होगा कि पत्ते उगते हैं या दरख्त उगते हैं, ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता लोग उगते-उगते खड़े हो जाएँगे। फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जिन फरिश्तों ने मेरा अर्श उठाया हुआ है, वो सामने आए, वो ज़िंदा हो जाएँ। फिर वो ज़िंदा होंगे। फिर दोबारा इसराइल को हुक्म होगा कि जो सूर है ना, अब इसको तुम अपने मुँह में ले लो फिर। अब फरिश्ता जो है वो अपने मुँह में सूर लेगा, और फिर जिब्राइल, मिकाईल ज़िंदा होंगे और ये दोनों उठ जाएँगे। फिर अल्लाह ताला रूहों को बुलाएँगे। अब जो रूहें हैं ना वो अल्लाह के सामने खड़ी होंगी। अल्लाह उनको हुक्म देगा कि जाओ, जो मोमिनों की रूहें हैं, वो मोमिनों के नोज़ के अंदर से उनके अंदर चली जाएँ।
وہ ساری اس کے اندر سے سارے جسم میں چلی جائے گی، اور جو بد روحیں ہیں وہ یعنی کہ ظالم روحیں ہیں وہ ان کے اندر چلی جائیں، جو کہ غلط مطلب ظالم لوگ ہیں ان کے اندر چلی جائیں۔ اس طرح جو روحیں ہیں نا وہ انسانوں کے جسموں میں چلے جائیں گے۔ یہاں حدیث کے اندر ایک بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب روحیں اندر چلی جائیں گی نا انسانوں کے جسموں میں، پھر اللہ تعالیٰ مطلب کہ حکم دیں گے کہ اب جسموں کو، اسرافیل کو کہ حکم دیں گے کہ سور پھونکو۔ اب جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے نا، پھر زمین کے نیچے سے ساری روحوں نکل آئیں گی، مطلب کہ جسموں سمیت لوگ اگ آئیں گے، نکل آئیں گے۔ اب یہاں پہ دو لفظ آ رہے ہیں، پہلے بھی آ رہا ہے کہ اگائیں گے، یہاں پہ بھی آ رہا ہے، تو دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد پتہ چلا کہ بعد میں ایسے جسم جو ہے وہ نکلیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب روحیں جو ہے وہ انسان کے جسم میں ڈال دی جائیں گی اور ابھی وہ زمین کے نیچے ہی ہوں گے، روح جسم کے اندر پڑ جائے گی اور آپ زمین کے نیچے ہی ہوں گے، تو آپ آئیڈیا کریں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا کہ جب روحیں جو ہیں وہ ہمارے جسموں میں چلی جائیں۔ پہلے تو بے جان مٹی ہوگی نا، ہمارے جسموں میں چلی جائیں گی، اوپر سے قبریں بند ہو، نیچے ہم ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ تب چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو، چاہے وہ 20 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو یا جتنا بھی ٹائم ہو، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، اتنی دیر 1 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو سوچیں ذرا، اگر ہم مٹی کے نیچے ہوں اور اوپر ہماری مٹی بند ہو جائے اور ہم زندہ بھی ہوں تو جسم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ کیا بنے گا اس کے اندر، کیا حال ہوگا۔ تو دعا کریں اس قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی کچھ خوش نصیب ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ ہے حدیث کے الفاظ کہ جب گھبراہٹوں کے اندر ہوں گے لوگ، تب بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ بچا لے گا ان گھبراہٹوں سے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں سے کر لے۔ پھر جب وہ سر پھونکیں گے، پھر جیسے لوگ نکلیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں، جیسے سبزیاں اگتی ہیں، کتنے ہی الفاظ اس حدیث کے بارے میں آتے ہیں کہ زمین پھٹے گی اور لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے میرے اوپر کی زمین پھٹے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے، یعنی ہمارے نبی کے۔ اور سب سے پہلے جب مجھے ہوش آئے گی، پھر ابو بکر کی، پھر انبیاء کی قبریں پھٹیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی قبریں پھٹیں گی، اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں نکل سکتی۔ اس کے بعد لوگ دوڑ کے مطلب میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور وہ دن جو ہے نا وہ کافروں کے لیے بہت بھاری ہوگا، اور سب کی کیفیت کیا ہوگی قبروں سے نکلنے کی؟ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنے کے، اور اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے کہ 70 سال تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن فیصلہ نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ تھوڑیوں تک ہوگا، یہ قبروں سے نکلنے کے فوراً بعد کا منظر ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا صرف چہرے تک ہوگا، کوئی سارے کے سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا انسان کہ اسے کتنا مطلب کہ اچھے عمل ہوں گے اتنا ہی کم پسینہ ہوگا اس کے اوپر۔ اچھا جب یہ صورتحال ہو جائے گی نا، یہ کیفیت ہو جائے گی، پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور وہ جو ہم نے مطلب سنا ہے قیامت بڑا سخت منظر ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، پھر وہ والی کیفیت، پہلے سورج وغیرہ ساری مخلوقیں تباہ کر دی گئی، اب دوبارہ پیدا کی گئی ہیں، اب اتنی بری کنڈیشن میں لوگ سوچیں گے اب کیا کریں، پھر کہیں گے چلو ہم کسی کو کہیں کہ ہماری سفارش ہی کر دیں اللہ کو، پھر لوگ کہیں گے کون ہے جو آج اللہ کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ جتنے لوگ ہیں نا کہتے ہیں میں سفارش کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، کسی کو ہوش نہیں ہوگی، سب کے سب نیست و نابود ہوں گے، اور سب کہہ رہے ہوں کاش آج ہم مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے۔ پھر کہیں گے اچھا تو اس کام کے لیے تو پھر آدم ہی بہتر ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ مطلب کہ جواب دے دیں گے، بڑی لمبی حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، تو آپ سلم جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے آپ سلم جائیں گے تو جا کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے بلکہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور 7 راتیں یا 7 دن ایسے الفاظ آتے ہیں کہ آپ سجدے میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد فرشتہ آئے گا، آپ کو بازو سے پکڑ کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے۔ اللہ کہیں گے کہ اے میرے پیغمبر آپ کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے اللہ سفارش ہی لے کے آیا ہوں تیرے بندوں کی، حساب شروع کیجئے تاکہ ہم لوگ ایک سائڈ پہ ہو۔ تو
مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں گے، لیکن یہ اس سے پہلے بھی ایک منظر ہوگا، اور وہ منظر یوں ہوگا کہ مطلب جب لوگ آپس میں کہہ رہے ہوں گے کون سفارش کرے کون سفارش کرے، تو پھر آپ سے جب مطلب کہا جائے تو اس وقت آسمان سے اللہ کے فرشتے اتریں گے، اللہ اس محشر کے میدان میں اس وقت اتریں گے، اور ان کے اترنے کا منظر ایسا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے کے فرشتے ہوں گے جو زمین پہ اتریں گے آسمان سے، اور وہ اتنے ہوں گے کہ اتنی زور سے دروازہ کھلے گا کہ لوگ ڈر جائیں گے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ دروازہ کھلے گا تو فرشتے آئیں گے نیچے، اور ان کی چمک دمک سے، فرشتوں کی چمک دمک سے نا سارا محشر کا میدان روشن ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ آپ کے درمیان ہمارا رب بھی ہے، تو کہیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد اتنی تعداد میں فرشتے پھر اتریں گے، اس کے بعد پھر 4 فرشتے اتریں گے، اور وہ اتنے بڑے فرشتے ہوں گے کہ ان کی ٹانگیں 7ویں جو زمین ہے نا نیچے اس کو لگ رہی ہوں گے ان کے پاؤں۔ تو وہ فرشتے جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کے نیچے ہوں گے، اور وہ ایسا منظر ہوگا نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسا منظر ہوگا۔ اور وہ فرشتوں کی زبان پہ اس وقت کیا ہوگا؟ سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے عرش عظیم کا رب، وہ جبار ہے، وہ پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سبحان الحی الذی، پاک ہے وہ ذات، زندہ ہے وہ ذات، لا یموت، اس کو کبھی موت نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یموت الخلائق کی، تمام مخلوق مرنے والی ہے لیکن نہیں، اللہ کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، بار بار پاک پاک کے لفظ آ رہے، اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ انسانوں کا بھی رب ہے، وہ تمام مخلوقوں کا رب ہے۔ یہ کلمات ان کی زبان پہ ہوں گے اور وہ زمین پہ اتر رہے ہوں گے، اور جب وہ اتریں گے نا زمین پہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پہ بیٹھیں گے اور بلند آواز سے اللہ فرمائیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں، اللہ کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ محشر کے میدان میں بھی اللہ سے ملاقات نہیں ہونی، اللہ کا دیدار جو ہے نا وہ ہم نے جنت میں جا کے کرنا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ ہوں گے اور باتیں کریں گے ہم سے۔ اے جنوں انسانوں، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں چپ رہا، اللہ اکبر، میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، اور میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہارے اعمال نامے آج میں تمہارے سامنے رکھوں گا۔ اللہ، کیسا منظر ہوگا۔ اب دعا کریں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ دے دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کے بن جائیں۔ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہم اس کے نہیں بنے، ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں آئی جو صحابہ کے درمیان خوبیاں تھی، ایک بھی نہیں آئی آج تک، ہم پکے سچے ہو ہی نہیں سکے، ہم دوگلے مسلمان ہیں۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا، جیسے ایک استاد سارا دن دیتا ہے نا، شام کو کہتا ہے اب مجھے پتا چلے گا، تجھے پتا چلے گا تو نے سارا دن کیا کیا، اب دو مجھے ٹیسٹ۔ اسی طرح اللہ کہیں گے کہ آج تمہارے سامنے نا تمہارا نامہ ہی مار رکھا جائے گا، اور اس وقت انسان اتنے حواس بساختہ ہوں گے کہ سوچ ان کی ہوگی کاش ہم مٹی کا مٹی بن جائے لیکن ہمارا نامہ اعمال ہمیں سنایا نہ جائے۔ اور اسی دوران جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی نا، جہنم گردن نکال کے باہر تک آئے گی اللہ کے سامنے، تو وہ کہے گی اللہ جن کو میرے میں ڈالنا ڈالو، مجھے ان کو میرے میں ڈالو۔ پہلے ہی اتنا خوفناک منظر ہوگا اور اوپر سے پھر جہنم۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم بھی ہے، بڑا پیار کرنے والے بھی ہم سے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آئی، ایک صحابی آیا، کہتا اللہ کے نبی کیا ہمارا حساب کس نے لینا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہتا پھر ہم بخشے گئے۔ یعنی اس کو اللہ کی رحمت پہ اعتماد اتنا تھا، ہونا بھی چاہیے، اس کی رحمت پہ اعتماد بھی کرے اور اس سے ڈرے بھی، بخشش کی بھی امید رکھے لیکن عذابوں سے بھی ڈرے، خالی امید سے ہی بات نہیں بنے گی، دونوں چیزوں کو لے کر چلے۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آدم کی اولاد، کیا تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم سے میری عبادت کرنا، سیدھی راہ پہ چلنا۔ شیطان تمہیں گمراہ کرے گا، تم اس کی بات نہ ماننا، لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی، تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی مانی۔ اب ایسا کرو کہ تم سب نا جو شیطان کی بات کرنے والے علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ جو آپ سورۃ یاسین پڑھتی ہے نا، اس کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ،
تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ محفل میں بیٹھا ہو نا، وہ ذرا اچھا نہ ہو، تو جو بڑا اس محفل کا ممبر ہو وہ کہہ دے کہ تم بڑے گندے ہو، تم یہاں سے اٹھ جاؤ، تم ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، تو آپ کبھی اس کی محفل میں نہیں جاؤ گے، اور سب اس کو کہیں گے، اور جتنا شرمندہ وہ ہوگا، یہ ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک جاتی، ہم تو خوفناک ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ ایسا کبھی نہ ہمارے ساتھ ہو۔ تو کیا بنے گا جب اللہ کہہ دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ وہاں آپ کے بچے بھی کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کے بڑے بھی کھڑے ہوں گے، جب آپ کی صف علیحدہ کر دی جائے گی، کس قدر خوفناک منظر ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، تمام لوگ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوقوں کے فیصلے کیے جائیں گے، تو سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا نا وہ جانوروں کا ہوگا۔ تو جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا ہوگا نا، اس کو کہا جائے گا بدلہ لو، وہ بدلہ لے گا، مٹی کے ساتھ دونوں مٹی ہو جائیں گی۔ جب جانور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے نا، تو کافر خواہش کریں گے کاش آج ہم بھی مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں۔ ظالم خواہش کرے گا، وہ فاسق، وہ منافق جو آج کہتا ہے نا کہ میں بڑا صحیح ہوں، میرے سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ قیامت کے دن پھر کیا کہے گا، کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی بن جاؤں۔ خیر، جانوروں کے بعد پھر انسانوں کا فیصلہ شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو انسانوں کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے راستے میں شہید ہوں گے نا، ان کو بلائیں گے، اللہ کہیں گے میرے سامنے آؤ، سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے تم نے ان کو قتل کیا، جن ان کو قتل کیا ہوگا نا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سر پکڑے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ جانتا کیا سسٹم ہوگا اس وقت، اپنے ہاتھوں میں سر پکڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے ہمیں بدلہ لے کے دو، آپ نے کہا تھا بدلہ ہوگا۔ اللہ شہید سے پوچھے گا تم نے ان کو قتل کیوں کیا، حالانکہ اللہ جانتے ہیں غیب کا علم۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا کہ آپ کا دین بلند ہو جائے، آپ کی شان بلند کریں، آپ کا نام بلند کرے۔ تو ظاہر ہے اللہ غیب کا علم جانتے ہیں کہ کون شہید میرے لیے شہید ہوا ہے۔ اللہ کہیں گے تم سچ کہہ رہے ہو، اور اتنی خوشی ہوگی ان کو اس وقت جب اللہ اتنی بات کہیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، تم جھوٹے نہیں ہو، تم نے اس لیے شہادت حاصل کی کہ ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے کہ سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگیں گے۔ اور فرشتے، اور وہ کس چیز سے ہوں گے، خوشی سے، جو اس وقت اللہ انہیں کہے گا تم سچ کہہ رہے ہو۔ اس کو اللہ نے صحیح کہہ دیا، اسے پھر کون غلط کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے جو ہے نا ان کو اپنے جرمٹ میں لے کے جنت والی سائڈ پہ کھڑے کر دیں گے۔ اس کے بعد تمام قاتل مقتولوں کا فیصلہ ہوگا، پھر ظالم کو بدلہ دلوایا جائے گا، مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا ظالم سے، یہاں تک کہ جو شخص ملاوٹ کرتا تھا چیزوں کے اندر اس کا بھی فیصلہ ہوگا، اور جو شخص جو کہ اور مطلب کہ غلط کام کرتا تھا اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ فیصلے ہو رہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا جسے سب سنیں گے۔ ہر عابد اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ہر عابد اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے، ہر عابد اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے۔ اب جون سا بندہ جس کی عبادت کرتا ہوگا نا اس کے پاس چلا جائے گا، جو کسی بت کی عبادت کرتا ہوگا وہ بت کے پاس چلا جائے گا، جو سورج کی کرتا ہوگا وہ سورج والی سائڈ پہ چلا جائے گا، جو قبروں کو سجدے کرتا ہوگا وہ ان کے پاس چلے جائیں گے، جو کسی کے مقلد ہوں گے، کسی کو ماننے والے ہوں گے، کسی امام کے یا کسی کے ماننے والے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ واحد ایک جماعت باقی رہ جائے گی جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ اللہ پوچھیں گے بھی تم لوگ کہیں نہیں گئے، تم یہیں پہ کھڑے ہو، کہیں گے اللہ ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے سوائے آپ کے، ہم صرف آپ کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر تم صرف میری بات کرتے ہو تو تم میرے پاس کھڑے رہو۔ اب وہ اللہ کے پاس کھڑے رہیں گے، سارے اپنے پہ چل جائیں گے، وہ سب کے سب جو اپنے معبودوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو اللہ کی خالص، کبھی اس نے شرک نہیں کیا زندگی میں، باقی گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، کبھی اس نے شرک نہیں کیا زندگی میں، وہ اللہ کے پاس کھڑا ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی کی بات کی نہیں۔ اس وقت پھر اللہ اپنی پنڈلی کھول لیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ 29واں سپارہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے، سورہ قلم کی آیت ہے، اور جب اللہ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے نا پھر اتنی روشنی پھیل جائے گی کہ سب سجدے میں گر جائیں گے، اور اس کی عظمتیں دیکھیں گے
تجلیاں دیکھیں گے، گر جائیں گے سجدے میں. اور اس وقت کون بدبخت ہوگا جو سجدے میں نہیں جائے گا؟ منافق. آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ منافق ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے بے نمازی بھی جائے گا، بے نمازی بھی سجدے میں نہیں جا سکے گا، اس کی کمر میں تختہ اور سریا پڑ جائے گا، یہ اوندے الٹے ہو جائیں گے، کمروں کے بل گر پڑیں گے، تختہ ہو جائیں گی کمریں ان کی، سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ ان سے کہے گا جاؤ پلسرات کی طرف. اب جو پلسرات رکھی جائے گی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، اللہ ہمیں ان میں کرے جو کہ سجدے میں چلے جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ اس وقت کی جو نجات ہے نا، وہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر آج کوشش کر لیں گے نا تو قیامت کے دن نجات مل جائے گی. اور اگر آپ آج کوشش نہیں کریں گے نا ہم لوگ، تو پھر قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی. یہ حال ہو جائیں گے جو منافقوں کی کمریں تختہ بن گئی ہیں. 7 سال کے بچے کو بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے 20 سال کے نہیں پڑھتے، 30 سال کے نہیں پڑھتے، گھروں کے گھر بے نمازی ہے. پھر پلسرات رکھی جائے گی اور وہ جہنم کے اوپر رکھی جائے گی، جو تلوار جیسی تیز ہوگی، اس کے جگہ جگہ پہ کانٹے بڑے بڑے لگے ہوں گے، اتنی پھسلنے والی اور خطرناک ہوگی کہ انسان پاؤں رکھتا ہی پھسل جائے گا. لیکن کون نہیں پھسلے گا؟ ایماندار تو اس پر اوپر سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چپکتی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہو نا، نکلتی ہے اچانک سے غائب ہو جاتی ہے. ہوا، تیز دار ہوا کی طرح، آنکھ کے بند کرنے کی طرح الفاظ آتے ہیں، یا تیز گھوڑے کی طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا بھاگنے والے کے انسان کی طرح. یعنی جیسے جیسے اس کے عمل ہوں گے نا، ویسے ویسے وہ پلسرات سے گزرے گا. کچھ لوگ مطلب کہ زخمی بھی ہو جائیں گے تھوڑے بہت، اور اللہ معاف کرے کچھ تو کٹ کے اس کے اندر گر جائیں گے. اب جنتی لوگ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور جو جہنمی ہوں گے اس کے اندر گر جائیں گے. اب جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. یہ نہیں کہ پلسرات سے گزریں گے تو جنت میں جب داخل ہوں گے، نہیں. اب وہ جو ہم سنتے ہیں نا، سفارش ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، وہ اب شروع ہوگی. یہاں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ سفارش ان کی ہوگی جو کچھ قابل ہوں گے. اللہ ہمیں قابل کر دے. ہر اس بندے کی سفارش نہیں ہوگی جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بعد کی بات ہے، وہ جہنم میں جانے کے بعد ہوگی. یہ سارے مشکل حالات جو ہے نا، ان کے بعد، پلسرات سے گزرنے کے بعد سفارش کا مرحلہ شروع ہوگا. اور جو دیکھا آپ نے پڑھا سنا ہے کہ جو مطلب کہ کٹ کٹ کے گر جائیں گے، وہ تو جہنم میں پھر گر جائیں گے نا. یعنی جو گزر گئے ہیں اب ان کو سفارش کی ضرورت ہے. تو قیامت کے دن جہاں شاندار آپ کو اپنی چاہیے نا، مطلب کہ زندگی شاندار چاہیے یا شاندار رزلٹ چاہیے کہہ لیں، تو پھر آج تیاری اچھی کریں، زندگی شاندار گزاریں. اگر یہ شاندار نہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں پہ پھر سارے لوگ کہیں گے کون ہماری سفارش کرے. پھر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے کہ میرے سے ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. ایک گناہ ہمارے باپ نے کیا تھا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہے ہیں، اور ہم لوگ کروڑوں گناہ کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، آپ ایویں ڈرا رہے ہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن یہ دیکھیے کتنا لمبا ہمارا پروسیجر ہے. یہ سارے کے اندر سے گزرنا ہے ہم نے. شاید اس کو ہو سکتا ہے کوئی ہماری نیکی پسند آ جائے، لیکن اگر اس کو غصہ آ گیا پھر مقامات بڑے برے ہیں. تو کوشش دیکھی جائے گی آپ کی، کیا آپ نے کی ہے کہ نہیں کی. وہ جواب دے دیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح جواب دے دیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، خلیل ہے ابراہیم، ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے چل کے ان کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار تھا. یہ کہیں گے نہیں میں بھی نہیں جا سکتا. موسیٰ، عیسیٰ سب جواب دے دیں گے. اور لاسٹ میں ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے نبی کے پاس جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں جانا اللہ کے سامنے، میرا بھی گناہ ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا. آپ وہ ہیں جن کا زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی گناہ نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آپ نے گناہ نہیں کیا. آپ کی زندگی کی اگر قسم کے کھائے نا تو کھا سکتے ہیں، جائز نہیں ہے کھانی، کھا سکتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، پاک صاف ہیں آپ. آپ اٹھیں گے، جائیں گے آپ سفارش کے لیے، آپ وہاں پہ سجدے میں جائیں گے
اور کتنے دن سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں. پھر آپ سفارش کا سلسلہ شروع کریں گے. سب سے پہلے جو سفارش ہوگی نا وہ ان 70,000 لوگوں کی ہوگی جنہوں نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ برا خیال بھی نہیں سوچا ہوگا. مطلب کہ توکل ان کا اللہ پہ پکا ہوگا. توکل سے مراد جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ مطلب کہ اس کو یہ بیماری لگی تھی مجھے لگ گئی ہے، فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. ہاں نظر بد بھی لگتی ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. ہم یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے نا کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. ہو گیا کس نے کر دیا یہ اللہ جانتا ہے. تو اس طرح کی ساری باتوں سے جو پاک ہوگا، یہ آج ہفتہ ہے آج یہ کام نہیں کرنا، ہفتے کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. بدھ کو کریں گے بدھ کے سارے کام شدھ ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں. یا یہ جو شوال کے بعد میرے خیال سفر کا مہینہ ہے اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں بچے نہیں ہوتے. تو بڑی ساری باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ شرک اول ہے، شرک ہے بہت بڑا. جو نہ دم غلط دم صحیح دم شریعت کے مطابق کروانا جائز ہے. لفظ منتر کے آتے ہیں حدیث میں. جو نہ منتر کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے، نہ بد شگونی لیتے ہوں گے نہ دیتے ہوں گے، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی سب سے پہلے وہ 70,000 ہوں گے. اچھا وہ جب نکل جائیں گے نا ان کی سفارش ہو جائے گی، وہ سائد پہ کھڑے ہو جائیں گے. اب پتہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی کھڑے یہاں فرمائیں گے سونے آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہیں گے اللہ یہ تو 70,000 ہے، میری تو امت ہی کروڑوں کے حساب سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر نبی دنیا سے گیا اس کی امت بھی ختم ہوگی. ہمارے نبی گئے لیکن ان کی امت ختم نہیں ہوئی، کیا امت تک آ رہی ہے. اللہ میری تو امت ہی اتنی لمبی ہے. ما کان محمد آباد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. ہمارے نبی آخری ہے، امت آخری ہے، لیکن کیا امت تک آتی رہے گی. اچھا اللہ کہیں گے ایسے کرو کہ یہ جو آپ نے 70,000 نکالے ہیں نا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نا ایک 70,000 اور لگا دو. اب وہ جو پوری مطلب کہ اور لگائیں گے وہ جو ساری گنتی ہوگی نا تو وہ 4,90,90,000,000 کیا لے کے 5 ارب بندہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دیں جو بغیر حساب کتاب جائے. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ حساب ہوگا، مطلب کہ سفارش ہوگی. کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہیں ان کی سفارش ہوگی. اذان خاموشی سے سننے والے ہیں ان کی سفارش ہوگی. اور مطلب کہ وضو کے 2 نفل پڑھنے والے ہیں ان کی سفارش ہوگی. اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے، مطلب کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح پھر اس وقت ان کی سفارش ہوگی. ان کی سفارشات ختم ہوگی. پھر اس کے بعد باقی انبیاء کو حکم دیا جائے گا کہ اب آپ سفارش کریں، اور ان کی سفارش ختم ہو جائے گی. پھر وہ جو حافظ قرآن کی بات ہوتی ہے، شہید کی بات ہوتی ہے، وہ سفارش کریں گے. پھر عام شفاعت جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد. خیر یہ سفارشیں چل رہی ہوں گی. اس کے بعد پھر مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود لاسٹ میں کہیں گے کہ تم سب سے بڑا میں ہوں، تم سب سے بڑا میں ہوں، اب میں نکالوں گا. اچھا اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی کی سفارش ابھی مزید چلے گی. جہنم سے وہ لوگ نکالے جائیں گے، یہ تو مطلب جانے سے پہلے ہی مطلب کہ ان کی سفارش ہوگی نا اور یہ جنت والی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اب کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی سفارش ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو مشرک تو نہیں ہوں گے لیکن یہ نا مطلب کہ بے نمازی، زانی، شرابی، جنہوں نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، ایسے لوگ ہوں گے. بہت سی برائیاں دنیا کے حساب سے ان کے اندر ہوں گی جو کر لی لیکن معافی نہیں مانگی. یاد رکھیں جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں نا پھر معافی ہو جاتی ہے. تو پھر ان کو نکالا جائے گا. اب ان کو جب نکالا جائے گا نا تو ان میں کیسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایک قرات کے برابر، ایک قرات جو ہے نا جو قیامت کا قرات ہے وہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، اتنا کی مان ہوگا. اور ایک قرات جو ہے وہ مطلب کہ عام روٹین میں چھوٹا سا اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو جتنا جتنا ایمان ہوگا قرات کے برابر ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا. پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے ثلث ہوگا، پھر نصف ایمان ہوگا. یعنی جتنا جتنا لاسٹ میں جس کو اللہ کے نبی نکالیں گے سفارش جس کی کریں گے اس کے دل میں ایک رائی کا دانہ جو ہے نا بہت باریک ہوتی رائی، اگر آپ نے دیکھی ہو تو گندم کے دانے کا بھی لاسٹ والا حصہ لگائیں اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے رائی. جیسے آپ کے ہاتھوں میں شاید پینسل ہو تو جو پینسل کی نوک ہوتی ہے نا اس سے بھی سب سے آخری جو حصہ ہوگا نا وہ رائی ہوتی ہے. اتنا اگر کسی کے اندر ایمان ہوگا نا تو اس کو بھی نکال لیا جائے گا. تو پھر جہنم میں ایک بھی ایسا شخص نہیں رہے گا جس نے خلوص کے ساتھ کبھی چھوٹی موٹی نیکی کی ہوگی نا وہ بھی نکال لیا جائے گا. جتنے شفیع ہوں گے سب سفارش کر لیں گے
یہاں تک کہ سفارشوں کا سلسلہ اتنا چلے گا نا کہ شیطان کہے گا شاید میری بھی کوئی سفارش کر دے. وہ بھی پھر نا دائیں بائیں دیکھے گا کہ شاید کوئی میری بھی سفارش کر دے، کوئی میرا بھی نام لے دے، لیکن اس کا نام کوئی نہیں لے گا، وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا. خیر اس کے بعد سفارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود نکال لیں گے جہنم سے. اور اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے یہ تو ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی. اللہ تعالیٰ جب نکالیں گے تو مٹھی بھر کے، مٹھی کے لفظ آتے ہیں جیسے ہمارا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ ایک بھر بھر کے اللہ تعالیٰ نکالیں گے، ایک بار یا دو بار یا تین بار. یعنی کوئی بھی بندہ اس میں نہیں رہ جائے گا جو کہ کافر نہیں ہوگا. جو کافر اور مشرک ہے نا، دیکھیں اتنی زبردست سفارش چل رہی ہے انبیاء کی، شہیدوں کی، حافظ قرآنوں کی، خود اللہ بھی نکال رہے. اس کے بعد بدبخت کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا. یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ پھر جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اللہ مٹھیاں بھر بھر کے نکالیں گے. اچھا جب اللہ تعالیٰ نکالیں گے نا، پھر حال یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ نکلیں گے نا سیاہ ہو جائیں گے، جل کے کوئلے کی طرح. پھر نا جنت کے باہر نا ایک نہر ہے، اس کا نام ہے نہر حیوان، اس میں ڈالے جائیں گے. یہ نکلیں گے تو چمکتے ہوئے روشن ہو کے نکلیں گے، بڑے پیارے. وہ کون سا ہم ہے جن کو صاف چہرہ صاف کرنے کے لیے بڑے مینٹین کرنے پڑتے ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اللہ ہے اس نے کن کہنا فیکون ہو جانا ہے، سارے کے سارے وائٹ ہو جائیں گے، چمکنے لگ جائیں گے. لیکن ان کے ماتھے پہ ایک تحریر ہوگی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے جہنم سے. خیر وہ کھڑے ہوں گے وہیں پہ، تو پھر ان میں ایک بندہ وہ نکلے گا جو کہ بڑا مشہور واقعہ اس کا، اس کو نکالیں گے اللہ تعالیٰ، بڑی چیخو پکار کرے گا، وہ یہ الفاظ ادا کرے گا یا حنان یا منان. یہ الفاظ بڑے زبردست ہیں، یہ پڑھا کریں اپنی دعا میں، یا حنان یا منان، احسان کرنے والے اللہ ہم پہ احسان کر دے. وہ پھر نکلے گا تو اس کو وہ چیخو پکار کرے گا. اللہ پوچھیں گے فرشتے پوچھو اس سے کیوں چیخو پکار کرے گا؟ کہے گا اللہ میری طرف بھی دیکھ لیں، اب سب کو نکال دیا، مجھے بھی نکال لیں. تو اس کو بھی نکالا جائے گا. اب جب یہ باہر آئے گا تو بڑا اچھلے گا، کودے گا جیسے بندہ خوشی میں. اس کو بھی مطلب یہ کہے گا اللہ مجھے نکال تو دیا، مجھے بھی سفید کر دے جیسے ان کو کر دیا. تو اس کے ساتھ نا پھر اللہ باتیں کریں گے، بڑا پیارا منظر ہوگا. اب جب اس کے ساتھ اللہ باتیں کریں گے نا تو یہ جیسے بندہ اوور ایکٹنگ نہیں ہو جاتا، کسی کے ساتھ مان کسی کے ساتھ اوپر ہو جاتا ہے، پھر بندہ شروع ہو جاتا ہے، ایسے یہ شروع ہو جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اب تجھے نکال لیا نا، اب یہاں پہ کھڑا جائے، تو اب کچھ نہ مانگنا ہے. کہ ٹھیک ہے اللہ نکال لیے جہنم سے تو جان چھٹی، بس کافی ہے، کچھ نہیں مانگتا. پھر یہ جب نکل آئے گا تو پھر کہے گا اللہ بھوک لگی ہے مجھے سفید کر دے. اب اس کو سفید کیا جائے گا. اللہ کہیں گے تم تو کہتے میں کچھ نہیں مانگتا. اللہ جی نہیں مانگتا، اب نہیں مانگتا. تھوڑی دیر بعد گزرے پھر کہے گا مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کہیں گے تم کہتے کچھ، کہے گا مجھے جنت کی سیاری کروا دو. اللہ کہیں گے تم بڑے ہو، تم تو کہتے تھے اب کوئی سوال نہیں کروں گا، بس آخری سوال ہے سیر کروا دو. اس کے بعد سوال کون سا رہ جائے گا بندہ پوچھے. اچھا سیر کرے گا تو دیکھے گا جنت بڑی خوبصورت ہے، ہائے اس کے منظر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جب بندہ جائے گا نا اس کے بڑے اللہ نے حد ہی ختم کر دی ہے بات کیا کہ تم لوگ سوچ نہیں سکتے جتنی پیاری وہ جنت میں نے بنائی ہے، تم غور ہی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں وہ جنت دے دے، ہے تو ہم گناہ گار ہیں لیکن دے دے. دیکھیے گا آنکھیں بھر آئیں گی، اللہ اتنی پیاری جنت کن کی ہے. یہ جو بات ہے اس سے بھی زیادہ تڑپا دینے والی ہے. اللہ کن کی جنت ہے یہ؟ اللہ کہیں گے یہ میرے قرآن والوں کی جنت ہے. آج ہم قرآن والے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا کرے اللہ میں صحیح قرآن والے بنا دے، بعمل بنا دے. اللہ مجھے دے دے جنت. اللہ کہیں گے فرشتوں چھوڑ دو اس کو، جب کبھی قرآن سنتا تھا کہتا تھا عمل کروں گا، دے دو اس کو یہ جنت. یعنی اس کے بعد پھر اللہ کو بڑا پیار آ جائے گا، اللہ بڑے مہربان ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گے، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، سارے کی لائنیں لگی ہوں گی. یہ واقعہ بات کا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اصل میں تو یہ بھی اس کے اندر آ گیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ مطلب کھڑکائیں گے، سارے نبی پیچھے ہوں گے، سب سے پہلے آنے والے آدم پیچھے کھڑے ہوں گے، سب سے آگے ہمارے نبی ہوں گے، اس کے پیچھے ہم ہوں گے، ہمارے پیچھے ساری امتیں کھڑی ہوں گی. پیچھے کھڑے دروازہ کھڑکائیں گے تو فرشتہ پوچھے کون ہے.
آپ فرمائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ جب تک میرا نبی نہ آئے، وہ ہے کتنا زبردست منظر ہوگا، پیغمبر نہ آئے تم نے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، صدیوں سے آپ کا ہی انتظار تھا، آپ آ گئے تو آج دروازہ کھلے گا، پھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، کہیں گے مرحبا، اور وہ جو اس کے اندر حوریں ہیں وہ کھڑی ہوں گی، اور پھر جو جنت ہے آگے اتنی پیاری کہ رسول اللہ فرمایا اس کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ 70 سال تک ایک بندہ ایک حور کو لگا رہے گا، اور یہ جو بیوی ہے ان 70 حوروں کے اوپر سردار بنے گی۔ فرشتے سلام کہیں گے اور کہیں گے مرحبا، تم لوگوں کا آنا مبارک ہو، تم لوگ ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور ایسی جنت میں آ گئے کہ جدائی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا بھی پیار ہونا ہم میں جدائی ہو ہی جاتی ہے، ہم لوگ دوسرے سے جدا ہو ہی جاتے ہیں، ویسے نہ ہو تو مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں جدائی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ ہے کہ اس میں جدائی نہیں ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں فیملیاں اور دوستوں سمیت جنت دے، ہم جنت میں جائیں تو ہماری پوری پوری فیملی وہاں پہ ہو، اللہ ہم اکیلے نہ جائیں۔ جنت اتنی پیاری ہے تو اس کو انجوائے کرنے کا مزہ تو تب بھی آئے گا نا جب ہمارے اپنے پیارے ساتھ ہوں گے، اس طرح پھر ہمارا داخلہ جو ہے نا وہ جنت میں ہو جائے گا۔ اور جنت اتنی پیاری ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ قیامت کے بعد جنت میں جانے کا جو ہمارا منظر ہوگا، پروٹوکول ہوگا، اس رحمان میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلامتی سلامتی، مبارکیں، خوشخبریاں، حتیٰ کہ اتنا مطلب کہ منظر پیارا ہوگا کہ خود اللہ بھی کہیں گے سلام قولا من رب رحیم۔ اور جنت میں سب سے پہلے جس کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جب ان کو دیدار ہوگا وہ سجدے میں گر جائیں گے، آنسو آ جائیں گے کہ اللہ اتنا پیارے ہوں گے، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جن لوگوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے نا وہ جانتے ہیں نا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب ہم اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، یقین کریں کہ آنسو نہیں تھمتے، اتنا رونا آتا ہے نا۔ حتیم کے اوپر میں تو کھڑی ہوتی تو یہی کہتی تھی اللہ آپ کا گھر اتنا پیارا ہے، آپ خود کتنے پیارے ہوں گے، وہاں سے نظریں نہیں ہٹتی تو اللہ سے نظریں کیسے ہٹیں گی؟ تو اگر آپ سب کا دل کرتا ہے نا اللہ کا دیدار کرنے کا تو خدا را آج عمل کریں، چھوڑیں اس دنیا کو، اس دنیا کی بے حیائیوں کو، کوئی پتہ نہیں کہ اب کب ہمارے اوپر قیامت آ جانی ہے، جب ہماری موت آ گئی ہماری قیامت شروع ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے تو محروم ہو جائیں گے جنت سے اور اللہ سے، اللہ ہمیں محروم نہ کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔